सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। खान साहब से आज पूछे कि कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो नहीं, अब तो वो फील्ड मार्शल बन चुके हैं, उनकी मुलाकात थी और अमेरिकन सदर के साथ। खान साहब, अमेरिकन सदर जब इक़्तिदार में आए, मिलिट्री के वो ख़िलाफ़ थे, जिन ममालिक में जमहूरियत नहीं उसके ख़िलाफ़ थे, और फिर उनके जो बयानात आपने देखे वो भी बड़े सख्त थे। एकदम अचानक तब्दीली, अलहदा मुलाकात, और नॉर्मल तो होता ही है कि लोग जब ये गए थे अपना यूक्रेन के सदर, तो लाइव बकायदा वो सब कुछ देखा जा रहा था। कौन सी इतनी अहम बात थी जो बकायदा अलहदगी में करनी पड़ी? मुबारक साहब, जब अमेरिकन ये ट्रम्प साहब सदर बनने से पहले इंतखाबी मुहिम के अंदर जो ट्रम्प साहब का चेहरा सामने आया था और वो अमन के ज्यादा दाई बने थे कि मैं सारी जंगें बंद करवा दूंगा, अब उनके इक़्तिदार में आने के बाद हालात इस तेजी से तब्दील हुए हैं और जिसका असर जो है ज़ाहिर है अमेरिकन पॉलिसी के ऊपर भी पड़ना था। और अमेरिका की ही पॉलिसी जो है वो दुनिया में रूल करने के लिए हमें नजर आती है कि जहां पे भी इस किस्म के हालात हों, अब जाहिर बात है कि जहां इसराइल के साथ मामला गड़बड़ होंगे या इसराइल के ऊपर हमला होगा या इसराइल किसी हालत जंग में जाएगा, तो अमेरिकन पॉलिसी जो है वो उसका हर तरफ से हिफाजत करने पर उनकी एक किस्म की ड्यूटी है। माजी से लेकर अब तक अगर आप देखते रहे तो बरतानिया और अमेरिका जो है वो बहरहाल इसराइल के दो बड़े बाजू हैं। वो इसराइल इस वक्त बरतानिया जो है अब वो पहले सा रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं कर रहा जो जिस तरह का माजी में करता रहा है, लेकिन इस वक्त बहरहाल अमेरिका की पॉलिसी जो है वो 100% वो इसराइल के साथ है। अब इससे पहले जो भी वो बयान देते रहे हैं ट्रम्प साहब, वो हालात ने उनको बदली हुई पॉलिसी के साथ चलने पर मजबूर कर दिया है। जहां तक पाकिस्तान के फौजी सरबराह की मुलाकात है, इसको पाकिस्तान में ज्यादा उछाला जा रहा है, इसको एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर एक अहमियत इसकी बयान की जा रही है कि देखिए जी हमारे, हालांकि अगर आप इसको सियासी तौर पर देखें तो एक ऐसा मुल्क जहां पर एक सियासी हुकूमत का वजूद मौजूद हो और काम कर रही हो, असम्बलियां काम कर रही हो, पार्लियामेंट काम कर रही हो, वहां के ऊपर एक फौजी सरबराह को हेड ऑफ वज़ीर-ए-आज़म को छोड़ के, हेड ऑफ द स्टेट को छोड़ के एक मुल्क के सरबराह को, मतलब एक फौजी सरबराह को मुलाकात के लिए बुलाना जो है ये जमहूरी मुल्कों को तो बारे में नहीं आता। लेकिन हम क्योंकि हमेशा से हमारी निगाह जो है वो अमेरिका की तरफ ही होती है कि हमें वहां से कोई ना कोई इमदाद मिल जाए, कोई सहारा मिल जाए, कोई ऐसे बयानात इशू हो जाए जिससे हमें एक तक़वियत मिले या हम अपने आप को अपने अवाम के सामने हमारे हुक्मरान ये साबित कर सके तो भी अमेरिका जो है वो हमारे साथ है। तो इस वजह से इस मुलाकात को ज्यादा अहमियत दी जा रही है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि अमेरिका के ने भी इसको जो अहमियत दी है इस मुलाकात को, उसकी क्या वजूहात है? उसकी बज़ाहिर जो वजह नजर आती है वो ईरान और इसराइल की जो जंग है इस तेजी से फैल रही है, उसके अंदर कोई ना कोई किरदार या कोई ना कोई ड्यूटी जो है वो पाकिस्तान से अमेरिकन हुकूमत जो है वो लेना चाहती है, जिसकी वजह से इतनी आवभगत जो है वो की गई है। पहले ये कहा गया अमेरिकन हुकूमत की भाई 1 बजे से लेकर 4 बजे तक के दौरान उनका कोई शेड्यूल नहीं रखा गया कि बहुत लंबी मुलाकात होगी, फिर आ गया कि नहीं 2 घंटे की मुलाकात होगी। अब बात जो मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया, वो कह रहा है कि 1.5 घंटे की ये मुलाकात थी जिसके अंदर जोहराना भी शामिल था। अब 1.5 घंटे के दौरान जो भी गुफ्तगू हुई है उसको उन्होंने लपेट के पेश किया है। एक तो ये है कि सवाए जो हमारे 2 बंदे शामिल हुए हैं, एक खुद फौजी हुक्मरान और दूसरे जो है वो ISI के सरबराह जो है वो इस मुलाकात में शामिल थे। कोई सिविलियन इस मुलाकात में शामिल नहीं हुआ, जिससे अंदाजा ये किया जा रहा है कि कोई ना कोई डिक्टेशन जो है वो दी गई है और उस डिक्टेशन का ताल्लुक भी जो है
وہ ملٹری کے معاملات سے ہے یا کوئی ملٹری اقدامات سے ہے جس سے ڈائریکٹ ملٹری نے اس میں انوالو ہونا ہے. اور باقی یہ کہ امریکہ جو سوال کیے گئے ہیں امریکن وزراء سے اس کا جواب یہ دینا کہ تجارت کے لیے پاکستان اور ہندوستان جو ہے وہ ان کی اہمیت تجارتی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. تو تجارتی معاہدہ تو فوجی حکمرانوں کے ساتھ نہیں کیے جاتے, وہ تو جو حکومت ہوتی ہے وقت کی اس کے ساتھ کیے جاتے ہیں. تو یہ سب ٹالنے والی باتیں ہیں, اور جو کچھ اندر اصل میں گفتگو ہوئی ہے وہ ابھی تک پریس سے چھپائی جا رہی ہے, نہ پریس کے پاس آئی ہے. جو ISPR نے بھی بیان دیا ہے وہ بھی گول مول کا بیان ہے, اس میں بھی کوئی وہ نہیں ہے. لیکن کیونکہ ایران جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ملاقات میں ہمارے خطے سے متعلق یقیناً گفتگو ہوئی ہوگی, اس لیے انہوں نے جو اپنا رد عمل ظاہر کیا وہ بھی بڑا خاص ہے. اور انہوں نے ایران نے کہا ہے کہ ہم ایرانی عہدیدار کبھی وائٹ ہاؤس کے دروازے پر جا کر ماتھا نہیں رگڑتے, اور ایران دباؤ میں امن کو قبول نہیں کرتا, اور خاص طور پر ایسی جنگ پسند شخص کے ساتھ جو خود کو عام ثابت کر رہا ہو. حالانکہ امریکہ نے یہ کل سے خبر چل رہی ہے کہ امریکہ نے جو ایران پر جو ساتھ دینا ہے اسرائیل کا اس کا فیصلہ ہو چکا ہے, صرف انتظار کیا جا رہا ہے ان کی ٹرمپ صاحب کی طرف سے ہاں ہو جائے تو وہ حملہ جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا. لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا بیان ایران کا اس جرأت کے ساتھ اور کنڈیم کیا ہے انہوں نے ٹرمپ کی پالیسی کو بھی, اور یہ بھی کہنا کہ ہم وائٹ ہاؤس کے دروازے پر جا کر ماتھے نہیں رگڑتے, جبکہ مسلسل اس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, اور وہ اس کا مطلب ہے کہ بڑی جنگ کے لیے تیار ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ بھائی کوئی ہمیں مدیہ میٹ کر دے یا شکست کر کے ہمیں ختم کر دے گا, وہ اپنا مقابلہ کرنے کے لیے بہرحال تیار ہے. اس لیے سیاسی لوگ جو ہیں وہ نہ حالات سے واقفیت ہو باوجود بھی کوئی نہ کوئی بیان ایسا دے رہے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ پاکستانی سیاستدانوں کو اس صورتحال کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اب مشتاق ملک صاحب جو ہے MNA کے اپنے مسلم لیگ نون کے عام رہنما ہیں, بڑے کلوز ہیں کے نواز شریف صاحب کے, اور انہوں کا یہ بیان کہ بھئی پاکستان خطے میں مثبت تبدیلی کے لیے کردار ادا کر سکتا ہے. آپ سے اپنا ملک سنبھالا نہیں جا رہا, اپنے ملک کے اندر مسائل جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں. آپ کو فکر مند ہے کہ بھئی اگر یہ جنگ بارڈر تک آ گئی تو ہمارا کیا بنے گا, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ خطے میں آپ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. وہ حالات اس وقت نہیں ہے جس میں پاکستان کو کردار ادا کر سکے. پاکستان کو تو ڈرنا چاہیے کہ کوئی ایسی ڈیوٹی نسبت کر دی جائے بڑی طاقتوں کی وجہ سے جس میں کیا ہے پاکستان کے ملوث ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے, کیونکہ جو پاکستان کی جنگ میں ملوث ہو کے آپ نے جو نقصان اٹھایا ہے اس کے بعد آپ دوبارہ سے اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ملک. تو اب اگر ایران کے ساتھ معاملے میں بھی ہمارے سے کوئی ایسا حصہ ڈالنا پڑ گیا یا ہم اس کا حصہ بنے کسی جنگ کا تو پھر پاکستان کے لیے مزید حالات جو ہے وہ ہو جائیں گے. اب تک جو ہے یورپ خاموش تھا, لیکن آج جنیوا کے اندر جو ملاقات ہو رہی ہے ایران جرمن وزیر خارجہ, برطانیہ کے وزیر خارجہ اور فرانس کے وزیر خارجہ, اور ایرانی بھی بعض سرکاری میں ان کے عہدیدار جو ہیں وہ جنیف میں پہنچ رہے ہیں. اس لیے ایک امکان پیدا ہوا ہے کہ شاید کوئی نہ کوئی نیا راستہ پیدا کر لیا جائے یا کوئی جنگ بندی کی طرف ایران اور اسرائیل لے جائے. تو آج بھی ایرانی وزیر خارجہ نے جنگ بندی سے انکار نہیں کیا. ان کا کہ اگر کوئی ایسا فارمولہ سامنے آتا ہے جس سے ایران کی سالمیت برقرار رہتی ہے اور اس کا جو عزت نفس برقرار رہتی ہے تو وہ اس کو معاہدہ کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے. اور ہم جو نیوکلیر ہمارا جو ہم پر الزام لگایا جاتا ہے اس کے پر بھی ہم معاہدے کے لیے ہر وقت تیار ہیں, پہلے بھی تیار ہیں اور اب بھی تیار ہیں. تو بہرحال دیکھیں اب آج گلف کے اندر جو ملاقات ہوتی ہے وہ ظاہر ہے اس سے امریکہ کو بھی باخبر ہوگا اس ملاقات سے, اور بلکہ ایک قسم کا چاہے ڈائریکٹ نہ ہو انڈائریکٹ اس ملاقات کا حصہ ہوگا. آج گلف کے اندر جو کچھ بھی ملاقات ہونی ہے اس کے بعد وہ صورتحال شاید وہ جنگ بندی کی طرف جو ہے بات آگے بڑھے. نہیں تو جس ترتیب پر اب دونوں ممالک ایک دوسرے پر بمباری کر رہے ہیں اس میں شہری آبادیاں اور اسپتالوں تک کو بجے ہے
وہ میزائل آ کے لگ رہے ہیں اور لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، تو ایک نئی تباہی جو ہے وہ ہمارے دہانے پر کھڑی ہے. جی ہاں صاحب، ایک بڑا اہم سوال ہے. اسرائیل کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ جو بھی مسلمان ممالک ہیں ایٹمی طاقت رکھتے ہیں، پاکستان کا بھی نام لیا، ان کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. اور دوسری طرف امریکن صدر کہہ رہی ہے کہ مجھے فخر ہے کہ میں نے فیلڈ مارشل کے ساتھ ملاقات کی ہے. اور جو اسرائیل کے وزیر اعظم اور جو امریکہ کے صدر، ان کی روزانہ کو 20 دفعہ ٹیلی فون پہ بات چیت بھی ہو رہی ہے. تو یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان کے لیے جو تعریف کی گئی اور جب دشمن تعریف کرنی شروع کر دے تو وہاں پہ میرا خیال یہ حمید گل کے بھی الفاظ ہیں کہ پتہ چل جانا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. دیکھیں مبارک صاحب، دشمن کی تعریف جو ہے، امریکہ جس کی بھی تعریف کرتا ہے وہ ایک سیاسی تعریف ہوتی ہے. اس سے یہ کوئی مثبت پہلو نکال لینا یا اسے خوش ہو جانا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. امریکن اپنے مفاد کی خاطر جو ہے وہ ہر کام کر چھوڑتے ہیں اور ہر ایک کی تعریف بھی کر دیتے ہیں، اور جہاں اس کو رگڑا لگانا ہو وہ پھر ایسا رگڑا لگاتے ہیں کہ وہ تمام تعریفیں جو ہیں وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، یا ماضی میں انہوں نے اس کے بارے میں کیا کچھ کہا ہوا ہے وہ سب پیچھے رہ جاتا ہے. جو مفاد جہاں ان کا ہو وہ اس وقت وقتی فیصلہ جو ہے وہ کر لیتے ہیں. اس وقت ان کا مفاد کوئی ایسا ضرور ہے، ان کے ذہن میں کوئی ایسی پلاننگ ضرور موجود ہے جہاں ان کو پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے. اس لیے پاکستان کی بھی تعریفیں کی جا رہی ہیں، پاکستان کے فوجی حکمرانوں کو بھی تعریفیں کی جا رہی ہیں. اور فوجی حکمرانوں کی تعریفوں سے مراد یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی فوجی سیٹ اپ جو ہے اس کے اندر ان کو کسی پاکستان تبدیلی کی ضرورت ہے. مسلسل 2 روز سے ایران کے جو جتنے بھی اب تک وہاں پر تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، مشتاق ملک جو ان کے پہلے حکمران تھے، شاہ سے پہلے مشتاق ملک کے کیا نام تھا ان کا، اس 50 سے لے کے مسلسل BBC بھی فلمیں چلا رہا ہے، اور جو آپ کا وائس آف امریکہ بھی فلمیں چلا رہا ہے، اور ڈوچے ویلے بھی فلموں کو ان کو نقل کر دکھا رہا ہے کہ بھئی امریکہ میں، ایران میں جب بھی تبدیلی آئی ہے وہ امریکہ کی مدد سے آئی ہے، اور امریکہ نے وہاں پر یہ سٹیپ اٹھائے ہیں اور وہاں پر حکومتیں تبدیل ہوتی چلی آ رہی ہیں. اس موقع پر جبکہ بار بار یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ بھئی ایران کے اندر ایک تبدیلی مذہبی حکومتوں سے جان چھڑانے کے لیے ایک مذہبی حکومت کی تبدیلی کی جانی ہے، اور پھر اس قسم کی فلمیں چلانا تاکہ لوگوں کا ذہن جو ہے وہ اس مائنڈ جو ہے وہ اس طرف لے جایا جائے عوام کا کہ بھئی امریکن اگر یہ کر رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی امریکہ کرتے رہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. اس لیے نظر یہی آ رہا ہے کہ وہاں پر اصل کام جو ہے وہ حکومت کی تبدیلی ہے. اب یہ سوال پیدا ہوا ہوا ہے، اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے انٹرنیشنل طور پر، ہائی لیول کے اوپر، کہ بھئی اگر وہاں پر تبدیلی آئے گی تو پھر اس کے بعد نئی حکومت کس کی بنے گی، کون لوگ برسر اقتدار آئیں گے، کن کے حوالے ایران کو کیا جائے گا. اب یہاں تک جو ہے ڈسکشنز جو شروع ہو گئی ہیں تھنک ٹینکس کے اندر، جس کا ذکر جو ہے آپ کو نیوز کے اندر، ڈسکشنز کے اندر جو ہے ملتا ہے. اس لیے بہرحال جو اسٹیپ انہوں نے اٹھانا ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ بھئی وہاں پر کوئی نہ کوئی حکومت تبدیل کی جا رہی ہے، ایران کے اندر کوئی نہ کوئی اسٹیپ ایسا اٹھایا جانا ہے، اور اس کے اندر ممکن ہے پاکستان کو ان کو فوجی حکومت کی ضرورت ہو. ہاں سر، سپریم لیڈر کی جان خطرے میں ہے. امریکہ کہتا ہے جب میں چاہوں اسے راستے سے ہٹا سکتا ہوں، تو ہٹا کیوں نہیں رہا؟ میں سمجھا نہیں، آپ کی آواز نہیں کلیئر آئی. میں نے کہا جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں ان کی جان خطرے میں ہے، اور امریکہ کا کہنا ہے کہ جب بھی میں چاہوں ان کے اوپر حملہ کر کے انہیں ختم کر سکتا ہوں، تو دیر کس بات کی ہے؟ دیکھیں جس تعداد میں انہوں نے پیچھے جنرلز مار دیے ہیں یا سائنسدان مار دیے ہیں، ان کے لیے مارنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن وہ بھی ان کے نشانے پہ ہوں گے. اور لیکن یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے ابھی تک رکے ہوئے ہیں اس معاملات کے اندر. ایک انہوں نے معاملہ مطلب یہ کہہ کے اس وقت تک اس کا ذکر موجود نہیں تھا، لیکن امریکہ نے پہل کی اور یہ اعلان کی، یہ کہا کہ بھئی ہم نے روکا ہوا ہے اسرائیل کو کہ بھئی وہ ابھی مذہبی رہنما کو اوپر حملہ نہ کرے، ان کو ختم نہ کرے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے آلریڈی پلان میں ہے یہ چیز. تو
اس لیے اگر کوئی نہ کوئی جہاں بھی ضرورت پڑی وہ ان کو ختم کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے. جی بہت شکریہ خان صاحب. ناظرین بڑی تعریف، اتنی تعریف ہو رہی ہے آج کل اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور ہمارا چینل، ہماری میڈیا بڑی خوش ہے اور وہاں پہ پاکستان میں لوگوں کو بتایا جا رہا ہے. لیکن جو عقل اور شعور رکھنے والے لوگ ہیں وہ ذرا سوچے کہ کل تک جو امریکہ پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف تھا، اور اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ کس طرح گورنمنٹ جو چل رہی ہے، فارم 47 کا بھی پتہ ہے، اس کو موجودہ جنرل صاحب کا بھی پتہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مطلب کے لیے گدھے کوئی باپ کہہ لو. اور یہی جو چیز ہے مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ سمجھ نہیں پاتے اور دوسرے جو ہے وہ انہیں پھر استعمال کرتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیا حیثیت ہے ایک قرضہ لینے والے ملک کی اور ایک سپر پاور کی. یہاں پہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، جو چودھری ہوتا ہے اس کے پاس کوئی معمولی بندہ چلے جائے تو وہ بیچارہ جھک جھک کے سلام کرتا ہے. وہ اس کے ساتھ چارپائی پہ نہیں بیٹھتا، صوفے پہ نہیں بیٹھتا، کرسی پہ نہیں بیٹھتا، اور جس حالت میں وہ بیٹھا ہوتا ہے وہ آپ سب کے علم میں. اور پھر اس کے جب بھی چاہیں استعمال کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے معمولی گیم ہے. لیکن جو غریب ہوتا ہے اس کو یہی خوشی ہوتی ہے کہ یار اتنے بڑے بندے نے مجھے بلا لیا ہے. وہ اسی خوشی میں میرا خیال ہے اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتا ہے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین پاکستان شاید دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ جو بھی مجرم ہے ان کو جناب مختلف کام دیے جاتے ہیں. اشتہاری مجرم بھی ایسے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو بڑے بڑے خطرناک مقدمات میں ملوث ہوتے ہیں. یہ بھی کسی طرح کا آج کیس آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں. یہ جناب ایک اشتہاری ملزم ہے یا مجرم کہہ لیں، عدنان رضوی، اور اس کے ذریعے کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. کشمیر کا علاقہ ہے، تتا پانی کے SHO صاحب ہیں اور وہ کیا کارنامے وہاں پہ انجام دے رہے ہیں. یہ کیس ہے 12 فروری 2024 کا. ہمارے ساتھ ہوں گے سر محمود، ان سے بھی تفصیل سے بات کریں گے. سر یہ بتائیے کہ یہ مجرموں سے اب ایسے کام لیے جاتے ہیں کہ مذہبی نفرت بھی پھیلائی جاتی ہے اور مذہبی کیس بھی بنائے جاتے ہیں. دیکھیں ہمارے ساتھ بات یہ ہے کہ جب ریاست کی پالیسی ہو اور ریاست کی اداروں کی سہولت کاری اور حکومت کی مجرمانہ خاموشی ہو تو پھر جو مجرم جو ہیں وہ SHO کے بڑے مہمان اور یار غار ہوتے ہیں اس کے، اور جو ملزم اور مظلوم جو ہوتے ہیں ان کے اندر خوف ہوتا ہے اور وہ تھانے کچہری سے جاتے ہوئے ڈرتے بھی ہیں اور وہ غیر محفوظ بھی ہوتے ہیں. تو کچھ اسی طرح کی سچویشن پاکستان ہو، کشمیر کا اسپیشل جو میرپور ریجن جو ہے اس میں پچھلے 3-4 سال سے تسلسل سے قبروں کی مسماری. ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا 2 ہفتے پہلے کوٹلی کی ایک تحصیل ہے سیسا، بڑا پورا من علاقہ یہ، وہاں پہ قبریں توڑی گئی ہیں. اور چونکہ یہاں پہ کشمیر کے اندر خاندانی نظام زیادہ ہے، قبیلائی نظام زیادہ ہوتا ہے، ہر قبر کا پیچھے کوئی نہ کوئی خاندان ہوتا ہے، اس کا ایک تسلسل ہوتا ہے. لیکن وہ ساری چیزوں کو بالاتر لوگ احترام کرتے تھے، قبروں کا احترام کرتے تھے، رشتوں کا احترام کرتے تھے، بزرگوں کا احترام ہوتا تھا، سیاسی ورکروں کا احترام ہوتا تھا. لیکن بدقسمتی سے ایک ایسی لہر آئی ہے، ایسا ایک ٹولہ پیدا کیا گیا ہے کہ جس میں کمی، موچی، مسلی، چوڑا، نائی، فلاں جس کی کوئی کاسٹ نہیں تھی وہ رضوی بن گیا ہے. اور اس کے بعد سب ان کا ایک نئی اپنا ایک بنا لیا انہوں نے. اور اس کے بعد پھر وہ جہاں بھی جاتے ہیں جس طرح جاتے ہیں دندناتے جاتے ہیں. ایک ہر بدکاری، برائی، جھوٹ، مکر، فریب انہی سے نکلتا ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور ان کا ٹھیکہ جو مذہب کا اس کے پیچھے جو سلوکاری وہ ریاست کی ہے، اداروں کی جو ہے وہ سلوکاری کرتے ہیں، حکومت جو ہے وہ اس کی مجرمانہ خاموشی ہے. تو یہ دیکھ لیں. اس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے آپ نے وہاں پہ میرپور ریجن میں 3-4 مساجد پہ حملہ ہوا. کوٹلی میں عید والے دن چاند رات کو صبح اٹھ کے وہ لوگ نماز پڑھنے جا رہے تھے تو اس سے پہلے مسجد پہ حملہ ہوا، مسجد توڑ پھوڑ دی. کہ یہی مسجد جس کا یہ عدنان آپ بات کر رہے ہیں عدنان رضوی کی، پتہ نہیں کون ہے، کیونکہ رضوی بن کے پتہ نہیں ان کے ساتھ نسل ہی ختم ہو جاتی، صرف پتہ نہیں چلا کون ہے یہ بندہ جو SHO کے ساتھ بیٹھا ہے. SHO کے نام ہے خلیل احمد نام ہے. یہ مقدمہ نمبر 2 یہ 67 2024 کا مقدمہ تھا اور 12 فروری کو مقدمہ درج ہوا تھا. مقدمہ کیا تھا
एक कोटली का इलाका है, तत्ता पानी में एक बावड़ा, यहाँ पे सुना गया हम का बड़ा पुराना यहाँ पे उनका गांव है ये, वो बहुत अरसे से वहां रहते, बड़ी उनकी वहां पे इबादतगाह भी थी। वहां दिन की रोशनी में वो गोल बंदूकें, फावड़े, उसके बाद कदाल, हथौड़े ये लेके उस मस्जिद पे हमला हुआ था। और ना सिर्फ हमला किया गया था बल्कि वहां जो खद्दाम जो रहते थे उनको मारा गया था। वो शदीद जख्मी थे, वो लड़के जो है वहां से उनको, वो शदीद जख्मी हालत में उनको पिंडी लेके गया, फिर वहां से लाहौर लेके गया और उस घरों पे हमला किया गया था, पड़ोसी घरों पे पूरे। ये कोई 60-70 बंदे थे। ये अजीब बात ये थी कि 60-70 बंदे अगर बॉर्डर एरिया में मुनज़्ज़म होके मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे नारे मारते हो, गालियां, तो फिर वहां जो एजेंसियां बैठी हुई बॉर्डरों पे, क्योंकि हर जगह पे एजेंसी के लोग बैठे होते हैं, वो एजेंसी क्या कर रही थी, ये एक सवाल वहां भी उस टाइम हमने किया था। बहरहाल जी वो उन्होंने आगे हमला किया। हमला करने के बाद फिर वो FIR हुई। FIR के बाद ये FIR मुख्तलिफ सेक्शन जिसमें वहां पे उसका मजहबी जो है वो एलिगेशन भी उस पर था, उसके बाद फिर वहां पे ट्रेसपास का भी था, तशद्दुद का भी था, शदीद जख्मी करने का भी था और लोगों को कत्ल करने की कोशिश की भी इल्जाम के अंदर FIR कटी गई थी। लेकिन उसी दिन शाम को जो पुलिस को 3-4 लोग पकड़े थे वो दूसरे दिन पुलिस ने छोड़ दिए थे और छोड़ने के बाद ये जनाब जो है ये इख्तियारी हो गए थे, वो वक्ती तौर पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार नहीं किया था। अब ये जो अदनान रिजवी साहब हैं, ये चौधरी खलील साहब सचो उनके साथ बैठे हुए हैं, ना सिर्फ बैठे हुए हैं बल्कि उन्होंने बहुत बहुत तस्वीरें बना के उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली हैं और साथ उन्होंने लिखा है जी कि जो कादियानी जो है वो घरों के अंदर अपनी इबादत कर रहे हैं, तो उस पर उनका बड़े परेशानी बनी हुई है, उनके लिए बड़े कंसर्न है। SHO साहब ने उनको यकीन दिलाया है कि जी मैं इस तरह का करता हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि ये मकबूजा इलाका है, दोनों साइड से मकबूजा है, पार भी मकबूजा है, इस साइड से मकबूजा है और कश्मीर की जो अक्सरियत जो है वो अब रोडों पे खड़ी है, जो अपने हुकूक के लिए खड़ी है और ये बिल्कुल बांट रही है। अगर इस तरह की सिचुएशन वहां पे होगी और उस तरह के लोगों को घरों में बात करने के मौका नहीं दिया जाएगा और उसके बाद फिर वहां पे जो इख्तियारी जो है, इस पुलिस का काम जो इनको पकड़ना, गिरफ्तार करना, करार वाक़या सजाना, अगर उनको साथ बिठा के तो वो वैर के अमन अमान उनसे डिस्कस हो रहा होगा, उनसे डिस्कस हो रहा होगा कि लोग घरों में क्या करते हैं, तो फिर मुल्क कहाँ जाएगा, माशरा कहाँ जाएगा और आम इंसान कहाँ जाएगा और शहरी का क्या बनेगा। अच्छा सर, ये बताइए कि नॉर्मल तो किसी जगह पे भी कोई गवाही भी देनी हो तो देखा जाता है, क्योंकि आपका ये भी तल्लुक इसी शोबे से है कि जो गवाही देने वाला होता है उसकी भी बैकग्राउंड देखी जाती है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं कि ये गवाही देने आया है। लेकिन अगर पुलिस और ये जिस तरह आपने रिजवी का नाम लिया, ये मिलकर इनको इबादत की फिक्र है, तो ये पुलिस ऑफिसर ये क्यों नहीं देख रहा कि ये तो खुद एक मुल्ज़म है, मुजरिम है? देखिए कानून पाकिस्तान में मौजूद है और ये जो यूरोप की बात कर रहे हैं ये इस्लामिक कानून भी है कि जो शायद होगा, शहादत देगा, उसका अपना मयार देखा जाएगा और बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट भी दी हुई है, इस्लाम ने लिस्ट दी हुई है कि कहाँ से लोग जो है किन किन पेशों से, किन किन तरह से, किन किन जो जिनमें अयूब है वो जो है वो शहादत नहीं दे सकते, उस मयार पे नहीं उतरते हैं। और झूठा, मकार, फ्राडी, मजहब का खिलाड़ी, उसके बाद अदालत का कानून का इख्तियारी, कानून का जो है वो मन्ना, ये तो हर उस पर तो बड़ी कैटेगरी आती है कि इस पे तो ये मुमकिन ही नहीं होता कि वो कहीं पे जाके शहादत दे। लेकिन मसला वही है कि जब मजहब के नाम पे आपने कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि यहाँ मजहब के नाम के लोगों ने कास्ट अपने कबीले बदली कर रहे, लोगों को कबीले जात से बड़ा प्यार होता है, नस्लों से याद रखते हैं। मैंने कहा यहाँ मोची, मसाली, चूड़ा, वो जो भी था किसका था, वो उसने वो असल छोड़ के तो वो रिजवी बन गया है और वो नस्ल जिन्होंने बदली कर ली और इनके बारे में भी कुरान में हुक्म मौजूद है कि जिसने जाते बदली की उनके बारे में मौजूद है। अब उसके बाद जब SHO साहब के साथ ये होगा और इस तरह के जो अक्सर साथ बैठ रहा है उनका, जब SHO का मालूम है, इसी SHO को ये कोटली में FIR कटी थी और FIR SHO को मालूम है, तो SHO को मालूम होने के बाद इनके बाद, और ये को वाकया लोकल नहीं है, पूरी दुनिया में मालूम था, सब लोगों को मालूम है कि बावड़ा की मस्जिद में हमला हुआ है, इबादतगाह पे हमला हुआ, दिन दिहाड़े हमला हुआ, लेकिन उसके साथ वो बिठा के, तो या जब इंतजामिया मिली हुई है, इदारे मिले हुए हैं, हुकूमत की मुजरिमों खामोशी है, तो फिर वैसे ही होगा और वही हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इसका पार मैसेज क्या जा रहा है, सरहद उस पार मैसेज क्या। अभी इस इलाके में अभी रिसेंटली इस पे एक को कुर्बानी कर रहा था, वो बहल उसका भाग के पार वो इंडिया साइड भी चला गया, वो हफ्ता उसकी खबर चलती। ये बिल्कुल बॉर्डर एरियाज हैं और यहाँ से आर पार से आपने देखा होगा पिछले को 3-4 महीने पहले कुछ सुना था कि वहां से पार फौजी को अंदर आ गए थे। तो ये तो उस इलाके की बात है कि जो बॉर्डर एरिया है और जो बहुत नाजुक कंध है, जहाँ अमन अमान की सूरत हाल देखा जाता है। उसके बाद वहां रहने वाले एक एक बंदे वो नजर रखी जाती है। अभी आप जो ईरान में हो रहा है, क्या हुआ कि अंदर से जो लोग वहां के मिले हुए थे उन्होंने सारा, तो इस तरह के एक एक बंदे की वो प्रोफाइल चेक किया था, ये बंदा किस तरह का, क्या कर रहा है, किस तरह की एक्टिविटीज में है।
کیونکہ یہ ملک بندے جو ہیں کبھی بھی کسی جگہ پہ بکتے ہیں، ملک کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں، اپنی جو ہے وہاں پہ جو آپ کی انسٹالیشن ہوتی ہیں، جو جہاں پہ آپ کی کچھ چیزیں لگی ہوتی ہیں ان کی نشاندہی کی جا سکتی ہے. تو وہاں ادارے جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ادارے آنے کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور وہاں اس علاقے کا ایس ایچ او یہ کر رہا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک کوشچن مارک ہے اور سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا. یقیناً اس کا آئی جی صاحب کو، ایس پی صاحب ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ایس پی صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، عید پہ بلا کے احمدیہ کمیونٹی کے لوگوں کو بلا کے انہیں کے طالبات پہ، انہیں لبیک والوں کی، یہ ریاست صرف لبیکستان نام رکھ لیں یا اس کو خادم رضویستان رکھ لیں یا اس کا کوئی اور نام رکھ لیں، لیکن بہرحال یہ لگتا یہ ہے کہ انہی کا قانون ہے، انہی کا نظام ہے، انہی کا طریقہ کار ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی کسی کے گھر میں قربانی کا بکرا باندھا ہوا، عام بکرا باندھا ہوا، کسی کے آپ نے پروگرام کیا تھا کہ کچھ دارے میں کسی کا بکرا کسی کے گھر میں باندھا ہوا تھا، پولیس بلا لی انہوں نے اور پولیس دوڑتی ہوئی آئی ہے. یہاں پولیس بڑی ایکٹیو ہوتی ہے ایک بار ان کا. تو یہاں پہ ایس پی صاحب جو وہ آرمی کے میجر بھی ہیں، شاید آرمی کے افسر ہیں ان کا، تو ان کو دیکھنا چاہیے اور ان کو نوٹس لینا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور کل یہ بندہ جو گھروں پہ گھسے گا اور اشتہاری جو ہے جس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے اس کے بعد عدالت میں نہیں پیش ہوا، وہ قانون کا منحرف ہے، پورا امن شہری نہیں ہے، وہ جب ایس ایچ او کے ساتھ جا کے بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اور نہ صرف باتیں کر رہا ہے بلکہ وہ خود ہی تصویریں وہ سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں اور باقی لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں. تو پھر اس سرحدی علاقے کا کیا ہوگا؟ اور یہ ابھی وہ جنگ رکی نہیں ہے، یہ وقفہ آیا ہے. یہ وقفہ اس لیے آیا ہے شاید کہ خدا اس کو کہیں نہ کہیں کسی معافی کلافی کسی اپنی برائیوں سے بچت، لیکن وہ میرے خیال میں اس کا فائدہ اٹھانے کے بجائے قوم دوسری سائڈ میں جا رہی ہے. تو باقی پھر دیکھ لیں جو حالات ہیں، جو دنیا کے حالات ہیں، جو اس ریجن کے حالات ہیں، جو میں نہیں کہہ رہا ہوں، پاکستان کے مفکر کہہ رہے ہیں، مدبر کہہ رہے ہیں، اینکر کہہ رہے ہیں، میڈیا پسند کہہ رہے ہیں، اسمبلی میں قرآن کہہ رہے ہیں، وہ سارے کہہ رہے ہیں جی اگلا نمبر کس کا ہے. تو جو جب اس طرح کی حالت میں آپ ہوں تو کم از کم پولیس کو، اداروں کو کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے اور کچھ نہ کچھ حیا کرنی چاہیے. اچھا، ایک بڑا اہم سوال ہے، آپ اپنے گھر میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں جہاں بھی اسٹوڈیو میں ہوں، کسی کو کیا دلچسپی ہے کہ وہ میں گھر میں اگر تو کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہا، عبادت کر رہا ہوں، اس سے ملک کو کوئی نقصان نہیں ہے، تو پھر کس طرح یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ گھر میں عبادت کر رہے ہیں؟ ان کو ویسے ہی یہ آئیڈیا لگاتے رہتے ہیں. دیکھیں ہمارے ساتھ یہ اس کو اگر اس کو باریکی سے ہو جائے تو ایک بہت بڑی گہری سازش ملک کے خلاف اور اس نظام کے خلاف. اس لیے کہ جب اپنے شہریوں کا متفر کریں گے، اپنے شہریوں کو گھروں میں عبادت کرنے دیں گے، ان کو عبادات سے روکیں گے، اور پھر دیکھیں بعض جگہ آگے غلط تو کسی جگہ اسٹیٹ کا کام بنتا ہے، اسٹیٹ روکتی بھی ہے، اسٹیٹ مداخلت کرتی بھی ہے، لیکن جب جتھوں کو اختیار دے دیا اور وہ جتھے جو دناتے پھریں اور وہ لوگوں گھروں چار دیواریوں کا بہت قدس مجلو کرتے ہیں لوگوں کے عبادتگاہوں پہ، اور پھر آپ ان کا تحفظ کریں، تو پھر ملک کے اندر آپ نے دیکھا سرحدوں پہ آپ کا فتنہ تفارج لگا ہوا ہے، دنیا کے حالات تیزی سے بدلی ہو رہے ہیں، ملک کے اندر نفرت کا اور ایک ایسا بازار آپ نے گرم کیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ آپ پورا ملکوں کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ یہ اس ملک کے خلاف ساز ہے، کسی کمیونٹی کے خلاف نہیں، کسی انڈیویجول کے خلاف نہیں، کسی قبیلے کے خلاف نہیں، کسی برادری کے خلاف نہیں، کسی جماعت کے خلاف نہیں، بلکہ اس پورے سسٹم کے خلاف یہ کہ ایسا کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ اس سسٹم کے اندر جب کوئی باعث مداخلت کرے تو سسٹم کے اندر اتنی نفرت موجود ہو، اتنا خوف و راز موجود ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اتنی نفرت ان کے درمیان اتنی آگ ہو کہ یہ لوگ پھر جو جس کو جو آئے وہ استعمال کرے، اور یہ ایک ملک کے خلاف سازش ہے. ایک کاش یہ اداروں کو سمجھ آ جائے کہ جن کو ہم نے پالا ہوا ہے یہ گلے پڑے ہوئے ہیں. ابھی جب انڈیا نے حملہ کیا تو انڈیا نے حملہ کس پہ کیا؟ وہ 2-4 دہشت گرد تنظیموں پہ حملہ کیا نا، ان کے نام پہ آپ نے پورا ملک داؤ لگا لیا. اور ابھی جن کے نام پہ آپ کراچی سے لے کے خیبر تک، خیبر سے لے کے کشمیر تک جن پہ آپ پوسٹ مائی کر رہے ہیں، جن کو کھڑے آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ ان کے ساتھ پلاننگ کر رہے ہیں، تو یہ کہاں لے کے جائیں گے؟ کیسے ہوگا؟ یہ اس کا آنے والے وقت میں کوئی دھمکی نہیں ہے، لیکن آنے والے وقت میں بہت کچھ سامنے خود بہت آ جائے گا. اس لیے کہ جب اس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں تو یہ کرنے والے کو ملک کو نقصان پہنچا ہے. ملک کو، ریاست کو سوچنا چاہیے کہ یہ ریاست کے بدترین دشمن لوگ ہیں اور ریاست کے یہ جو وہ نسیں کاٹ رہے ہیں، اور ان کو ریاست کو ان کو کم از کم ان کو جو ہے وہ قانون کے دائرے کے اندر لانا ہوگا، نہ کہ قانون کے جو باغی ہیں ان کو بیٹھ کے ان سے پالیسی ڈسکس کی جائے اور ان کی پھر تصویریں وہ بڑے فخر سے ایس ایچ او صاحب ڈالیں بھی اور ایس ایچ او صاحب ان کو تحفظ کریں. بہت شکریہ سر. ناظرین، یہ میں آپ کو بتاؤں جو پاکستان میں مجرم ہوتے ہیں، ایک واقعہ کئی دفعہ شاید پہلے میں سنا چکا ہوں کہ ایک پولیس حوالات میں کسی کو ملنے کے لیے گیا تو وہاں پہ ایک بڑی بڑی مونچھوں والا بندہ لیٹا ہوا تھا، پاس اس کے پیناسونک کے ریڈیو ہوتے تھے اس زمانے میں، اور اندر حوالات کے کوکر میں گوشت بن رہا تھا، اور وہ جب بنے گا
پھر پولیس والوں کے ساتھ مل کر انہوں نے کھانا. پولیس والا باہر سے تندور سے روٹی لے کے آیا میرے سامنے. تو میں نے پوچھا کہ یہ صاحب کس چکر میں آئے ہوئے جس سے میں ملنے گیا تھا. وہ کہنے لگا ان سے کافی مقدار میں چرس افیم برآمد ہوئی ہے اور یہ تو آتے جاتے رہے سرکاری مہمان ہیں اور یہی ان پولیس والوں کا بھی خیال رکھتے ہیں. جب آپ کی پولیس ایماندار نہیں ہوگی پھر وہاں پہ اشتہاری مجرم بھی آئیں گے, ملزم بھی آئیں گے, اور احمدیوں کے خلاف جو حالات پاکستان میں بنے ہوئے ہیں, گھروں میں عبادت نہیں کر سکتے. اب آپ کو خواب آئی ہے کہ وہ عبادت کر رہے ہیں. تو یہ اصل مقصد ہوتا ہے فتنہ اور فساد پھیلانا, لوگوں کو پریشان کرنا. اور افسوس ایسے پولیس آفیسر پہ, ایسے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ جس آئین کی, جس قانون کی آپ نے یہ ذمہ داری لی ہوئی ہے, کیا اس کے مطابق آپ چل رہے ہیں. بہرحال چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. جو ایران ہے اس کا ایٹمی پلانٹ جو فردوس ہے وہ کافی نیچے ہے, گہرائی میں ہے, اور جس کی وجہ سے اسرائیلی طیارے لگے ہوئے ہیں اسے تباہ کرنے, مگر اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. اب 2-3 چیزیں آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے. امریکہ نے سوچا یہ ہے کہ امریکہ کے پاس جو سب سے بڑا اور طاقتور طیارہ ہے وہ ہے B-2. یہ تصویر میں سینٹر میں آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ جناب طیارہ جو ہے یہ جائے گا اور یہ 20 کے قریب طیارے ہیں صرف امریکہ کے پاس ہے, اور یہ سب سے زیادہ وزنی جو بم ہے وہ لے کے جائے گا. اور اب پرابلم اس میں یہ آ رہی ہے کہ اگر یہ وہاں پہ بمباری کرتا ہے تو 100 فٹ تک جو بم ہے وہ اثر کرے گا اور نیچے نہیں جائے گا. اس کے لیے غور یہ کیا جا رہا ہے کہ 260 فٹ کے لیے یہ بار بار وہاں پہ بمباری کرے گا اور کوشش کریں گے کہ کسی طرح اس جو ایٹمی پلانٹ ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ وہاں پہ یہ نہیں سوچا جا رہا کہ اگر وہاں پہ ایٹمی پلانٹ تباہ ہوتا ہے تو ایران کا کیا نقصان ہوگا, ایک قسم کا پھر ایٹم پورے کا پورا جو ہے وہ پھٹ جائے گا. اس طرف کوئی غور نہیں کیا جا رہا, کیونکہ امریکہ کے نزدیک اس وقت سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایران کو ان چیزوں سے دور رکھنا. ایک اور جو خطرناک چیز سامنے آ رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ وہ بڑی تکلیف دہ ہے. وہ یہ ہے کہ ایک اسلامی ملک کے ذریعے امریکہ نے کوشش کرنی ہے کہ ایران کے جو ایٹمی پلانٹ ہیں ان پہ قبضہ کرے اور زمینی راستہ بھی استعمال کیا جائے گا. اور جب آپ کو اس اسلامی ملک کا پتہ چلے گا تو آپ بھی سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. ابھی میڈیا پہ تو نام چل رہا ہے, ہم احتیاطاً اس کا نام نہیں لیتے. اور یہ ایک خطرناک پروگرام جو ہے, ٹھیک ہے بات یا غلط ہے, ابھی تک اس کی تصدیق بھی نہیں ہو سکی. جس جگہ سے یہ خبر نکلی ہے وہاں سے تو انہوں نے تو کہا کہ 100% اس پہ ڈیل ہوئی ہے, اور یہ بات امریکہ سے ہی نکلی ہے کہ جناب اس راستے سے امریکہ کے اس کے ایران کے جتنے بھی ایٹمی پلانٹ ہیں ان پہ قبضہ کیا جائے گا, کیونکہ ان کو تباہ کرنا مشکل ہے. روس کے صدر انہوں نے کہا کہ ایران کو ہم نے بارہا دفعہ پوچھا ہے اور بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں, لیکن ایران نے کہا کہ ہم اکیلے اس کا مقابلہ کریں گے, اور ایران مقابلہ کر رہا ہے. اگر ایران کو روس کی ضرورت پڑی تو روس پیچھے نہیں ہٹے گا, مگر دوسری طرف چائنا بھی ہے, اور چائنا اور روس یہ امریکہ کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کے ساتھ ہے, ایران کے ساتھ ہے. اب ایک اور بھی ہمارے پاس نیوز پہنچی ہے کہ جہاں پہ یہ ایٹمی پلانٹ لگے ہوئے ہیں ایران کے, وہاں پر جو روس ہے وہ حفاظت کے لیے پہنچ چکا ہے, اور اس کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ وہاں پہ حملہ کرے گا, اور روس وہاں پہ اس کو روکتا ہے, کیا کرتا ہے, اس کے پاس کیا جدید سسٹم ہے. اور ہو سکتا ہے چائنا سے ہی مدد لی ہو سکتا ہے کوریا سے مدد لی ہو, لیکن
پوری کوشش کی جائے گی، کیونکہ ایران کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ امریکہ بہادر کس تیاری میں آ رہا ہے، اور ایک طرف یہ میٹنگ کر رکھیں گے، بات چیت چلتی رہے گی، اور دوسری طرف کام ڈال دیں گے، اس لیے ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ مشہد سے 16 لوگ پکڑے گئے ہیں، اور وہ وہاں پہ ڈرون تیار کر رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی ایران سے ایسی فیکٹری پکڑی گئی تھی، اور 5 لوگ اور بھی پکڑے گئے ہیں۔ کچھ 100-150 بندہ انہوں نے ایسا پکڑا ہے جو جاسوس تھے، اس میں انڈین بھی بڑی تعداد میں شامل ہیں، ایرانی بھی ہیں، اور کچھ نے تو زہر کھانے کا زہر وہ سوچ رہے تھے کہ کھا کے تو مر جائیں، لیکن ایرانی پولیس نے ان کو بچا لیا کہ اب اتنی آسانی سے آپ نے دنیا سے رخصت نہیں ہونا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ کس طرح آپ نے اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانا۔ ناظرین، دوسری طرف ہزاروں جو لوگ ہیں وہاں پہ اسرائیل میں، وہ گھر بار چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ جو کسی کے ہاتھ میں آ رہا ہے وہ پکڑتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ کئی جگہ سے ایسی چیزیں نظر آ رہی کہ کیمپ بھی لگ گئے، اور کئی ایسی اطلاع بھی مل رہی ہے کہ میزائل بہت خطرناک ہے، اور اسرائیل جو ہے اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایران کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ ایران میں اسرائیل کے مقابلے میں جو ہمارے پاس اطلاع ہے، زیادہ لوگ جو ہے وہ جان سے بھی جا رہے ہیں، ہاسپٹل بھر گئے ہیں، دونوں طرف ہاسپٹلوں پہ بھی بمباری ہوتی ہے جہاں میزائل ڈالا جاتا ہے۔ کل ایک ٹریلر پہ ڈالا گیا اور ان کو شک تھا کہ شاید اس میں کوئی میزائل شزائل جا رہے ہیں، کوئی ڈرون جا رہے ہیں، تو ایران کے اوپر بار بار حملے کیے جا رہے۔ عراق کے جو روحانی وہاں کے جو بھی ہیں، انہوں نے کہا جی کہ اگر ایران کے جو سپریم لیڈر ہے ان کو کوئی نقصان پہنچا تو اس پورے خطے کی پھر حالت جو ہوگی اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یورپین یونین بھی اس وقت سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے اور اس جنگ سے نکلنا چاہتی ہے۔ جو روس کے صدر ہیں انہوں نے امریکہ کے صدر سے بات چیت کی اور کہا ان کو کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ ایک اور بڑی اہم خبر ہے کہ ادھر سپریم لیڈر کی جان خطرے میں ہے، ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم جو ہے وہ بھی کوئی سکون کی نیند نہیں سوتے، وہ بھی پریشانی میں ہیں، اور ان کو بھی پتا ہے کہ کسی وقت بھی میرے اوپر بھی کوئی ایسا حملہ ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں ان کو صرف ایران سے خطرہ نہیں ہے، ان کو اب اسرائیلیوں سے بھی خطرہ ہے، کیونکہ اسرائیلی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آج نقصان ہوا، جو جس طرح وہ خجل خراب ہو رہے ہیں، ذلت و رسوائی، گھر بار چھوڑ کے وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے، اس کا ذمہ دار ان کا وزیر اعظم ہے۔ اور یہ پتہ اس وقت کھیلا گیا وزیر اعظم جو اسرائیل کی ہے کہ ان کی پارلیمنٹ میں یہ حملے سے پہلے ایک قرارداد منظور کروانی تھی جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ انہوں نے لینا تھا، اور جس طرح دوسرے ممالک اپنی سیاست بچانے کے لیے دوسروں کی زندگی خطرے میں ڈال دیتے ہیں، انہوں نے بھی وہی کام کیا اور یہ ایران پہ حملہ کر دیا۔ اب ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آگے سے جواب کیا ملنا ہے، اور جس طرح کی اب اسرائیل میں تباہی مچی ہوئی ہے اور ہر طرف کھلبلی لگی ہوئی ہے، یہ معاملات پرامن طریقے سے بھی حل ہو سکتے تھے، کیونکہ باقاعدہ طور پر ایران ٹیبل پہ بات چیت کر رہا تھا اور حملہ اسرائیل نے کیا، اور جو ممالک عدل سے بات نہیں کرتے وہ تو اسرائیل کی سائڈ لے رہے ہیں، حالانکہ شروع بھی اس نے کیا۔ تو کہتے جی ایران جو ہے وہ ایٹمی طاقت نہیں بن سکتا۔ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف یا فیلڈ مارشل جو مرضی آپ کہہ لیں، وہ بھی ایک اس وقت بڑی متنازع مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ اعتماد نہیں کسی کو بھی۔ فضل الرحمان نے کہا جی ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے طور پہ کہا کہ جو بات چیت ہوئی وہاں پہ وائٹ ہاؤس میں، اس میں یہ بھی کہا گیا ہوگا کہ انڈیا پاکستان کی جنگ نہیں ہونی چاہیے، ایران اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہونی چاہیے،
مگر اس بات کا ذکر نہیں ہوگا کہ جو فلسطینیوں پہ ظلم ہے وہ کیوں کیے گئے اور ان کو روکا کیوں نہیں جا رہا۔ ویسے بات میں تو دم ہے جو انہوں نے بات کہی ہے کہ عدل سے بات کرنی چاہیے اور ہر انسان کی قیمت اسی حساب سے لگانی چاہیے جو انسانیت کا تقاضا ہے، یہ نہیں کہ ایک کی قیمت آپ کم کر دیں اور ایک کی زیادہ کر دیں، جب تولیں تو پورا تولیں۔ جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم سپریم لیڈر کو قتل کر دیں گے، وہ کہتے ہیں جی کوئی پرابلم نہیں، آپ قتل کر دیں، مجھے کوئی فکر نہیں، میری جان اتنی قیمتی نہیں ہے، کوئی بزدل نہیں ہے وہ، اور انہوں نے کہا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ واحد جنگ تھی جس میں جو جرنیل ہیں وہ پہلے مارے گئے اور عوام جو ہے وہ بعد میں۔ لیکن ایران کے حوصلے بلند ہیں اور ایران جو ہے وہ کسی بھی سمجھوتے پہ نہیں آ سکتا، وہ کہتا ہے جی جنگ بند کی جائے اور اسرائیل حملے روکے تو ہم بھی روک دیں گے، بیٹھ کے بات کریں گے۔ یہ باتیں جو ہو رہی تھی کہ کوئی آپس میں ان کی بات چیت شروع ہوئی ہے، جو ہمارے پاس اطلاع ہے کوئی ایسی بات نہیں، کہ کامرس میں بھی کوئی صاحب لکھ رہے تھے کہ جناب وہ عمان پہنچ گئے ہیں، کہاں پہنچ گئے ہیں، ابھی تک اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ جب بھی بات چیت ہوگی کوئی 2-3 بڑے ملک فیصلہ کریں گے، اب کیوں نہیں کیا جا رہا، کیا وجہ ہے، اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ جس طرح اسرائیل کی عوام خلاف ہوگی، ہو سکتا ہے ایران پہ حملہ اس دفعہ نہ کیا جائے، مگر یہ ایران کو چھوڑیں گے نہیں، ایران کو اپنا بندوبست کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی خبریں ہیں کہ روس اور چائنا کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ایران کے اوپر کوئی قبضہ کرے یا اس کے اوپر۔ ایک اور بڑی اہم خبر ہے رضا پہلوی کی، اس نے کہا جی کہ جو سپریم لیڈر ہے وہ وہاں پہ بہت کمزور ہو چکے ہیں، ان کی گورنمنٹ میں جان نہیں ہے، اور جلد ہی میں وہاں پہ واپس آؤں گا اور وہاں پہ ایک نئی گورنمنٹ بنائی جائے گی۔ یہ آپ کو پتا یہ ولی عہد ہے جو پہلے شاہ کے زمانے میں خمینی صاحب نے ان کی چھٹی کروائی تھی، تو اب جناب نظر یہ آ رہا ہے کہ اس طرح کا پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایران میں اتنی کمزور اگر گورنمنٹ ہوتی، کامن سینس کی بات ہے یا سوچنے والی بات ہے، اس دلیری کے ساتھ وہ حملے نہ کرتی، اس دلیری کے ساتھ وہ میزائل پہ میزائل نہ مارتی۔ اور ایک اور جو بڑی ہی خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا غلطی کے ساتھ بھی امریکہ نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا، ہم نے پھر یہ نہیں دیکھنا کہ 13,000 قطر میں امریکن یہ فوجی بیٹھے ہوئے ہیں، کویت میں بیٹھے ہوئے ہیں، سیریا میں بیٹھے ہوئے ہیں، سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کئی ممالک جو عرب کنٹریاں ارد گرد ہے وہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے، لیبیا میں بیٹھے ہوئے۔ اور جس اسلامی ملک کی میں نے بات کی ہے، آنے والے دنوں میں آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہاں بھی پہنچ گئے ہیں۔ جو ایرانی لوگ ہیں بڑی تعداد میں اس سے پاکستان میں پہنچ چکے، 20,000 کے قریب ہے، اور جو جرمن ان کو یہ فکر لگ گئی ہے کہ ترکی تک جو ایرانی آئے ہیں وہ آہستہ آہستہ یورپ میں داخل ہوں گے اور پھر ان کے مہمان بن جائیں گے۔ اور اسی طرح بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں ایرانی جو افغانستان بھی چلے گئے، اب جا رہے ہیں، ابھی بھی پہاڑوں کے ذریعے کافی خطرناک راستے، بڑی اچھی ایرانی زندگی گزار رہے تھے جیسے بھی تھے، میں خود بھی ایران گیا ہوا ہوں، اور یہ بڑی پرانی بات ہے، میرا حال 85 کی ہے۔ اس وقت بھی ایران میں ایسے ہی تھا کہ جس طرح یورپ میں آپ دیکھتے کبھی کوئی بجلی کا پرابلم نہیں، کوئی بڑی صاف ستھری زندگی تھی۔ اب اس کی مثال میں ایسے ہی دے دیتا ہوں، مجھے آج تک نہیں بھولی کہ جیسے ہی میں وہاں سے پاکستان میں داخل ہوا تفتان میں، ایسے ہی لگا یہ ایران سے تفتان تفتان ایسے ہی لگا جیسے اب میں کیا مثال دوں، پھر فتوے لگانے شروع کر دیں گے، لیکن ایسے لگا جیسے جنت سے جہنم میں آ گئے، اتنا فرق تھا زندگی کا۔ ان کی بسیں اس زمانے کی، یہ 85 کی بات کر رہا ہوں، ان کا رہن سہن میں 1 مہینہ مشہد رہا، یہ جہاں پہ بمباری ہوئی ہے مشہد امام رضا کے روضے کے قریب، وہاں پہ میں نے کافی دن
سیر و تفریح کی، وہ سب علاقے میرے دیکھے ہوئے. وہاں کی زندگی، وہاں کا رہن سہن، صاف ستھرا ماحول، اور کافی زبردست قسم کے لوگ وہ تھے، پیار محبت کرنے والے. اخلاقی طور پہ بھی وہ پاکستانیوں سے بہت پیار کرتے تھے. اور پھر یہ بھی میں بتا دوں کہ میرے والد محترم بھی ایران کے زمانے میں 2-3 سال بندر عباس میں رہے، تو اس وقت بھی وہ بتاتے تھے کہ ایران بڑی ترقی کر رہا ہے. یہ ویسے ہی میں نے مثال دے دی آپ کو. تو یہ جناب ابھی تک کی خبریں تھی جو جنگ کے حوالے سے تھی. وہ بڑی اہم خبریں، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ پردے اٹھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اور بھی اپڈیٹ ملتی رہے. جڑے رہیں ہمارے ساتھ. دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین، جو ایران جنگ ہے وہ خطرناک اس لیے ہوتی جا رہی ہے کہ امریکہ مختلف طریقوں کے ساتھ ایران کو یہ میسیج دے رہا ہے کہ ہم آپ کو تباہ کر دیں گے، آپ ہتھیار پھینک دیں. مگر ایران ہے وہ کہتا ہے جی یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عبد الباسط صاحب جرمنی سے ہمارے ساتھ ہیں. سر کیا دیکھ رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں حالات؟ ابھی فی الحال تو حالات جو ہیں وہ ٹکراؤ کی طرف ہی جا رہے ہیں، کیونکہ ایران جو ہے وہ اس نے تو بالکل صاف انکار کر دیا ہے کہ مذاکرات اس وقت تک نہیں کرنے میں نے جب تک جو ہے اسرائیل جو ہے اپنے یہ حملے روکے گا نہیں. لیکن میرا اب خیال یہ ہے کہ امریکہ اس میں شاید کودنے میں تھوڑا ڈیلے کر دے، کیونکہ اسرائیلی پبلک جو ہے اس میں سے بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور وہ جو ہیں اپنی حکومت کے خلاف جو ہیں یہ اظہار کر رہے ہیں کہ یہ ہر جگہ جو ہے یہ ہماری تباہی کا باعث بن رہی ہے. اور ابھی بھی جو افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ 5,000 یہودی جو ہے وہ جانا چاہ رہا ہے اسرائیل سے باہر، لیکن حکومت جو جانے نہیں دے رہی ہے. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ ابھی حکومت جو ہے اسرائیلی ہے اس کے اوپر بہت دباؤ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے اپنے یہ جو اٹیک کر رہے ہیں اس کو اپنے شہریوں کو بہانہ بنا کے جو ہے وہ ٹرمپ ان کو کہہ دے کہ ابھی اب جو ہے نا تم کسی نہ کسی کی چیز کے لیے تیار ہو جاؤ اور اس جنگ کو جو ہے روکنے کی کوشش کرو. سر یہ بتائیے، جنگ کو روکنے کی کوشش کریں، لیکن وزیر دفاع تو جو اسرائیل کا وہ تو دھمکیاں لگا رہا ہے کہ جو سپریم لیڈر ہے ہم ان کو ختم کر دیں گے، اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت بھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایران اگر ہتھیار نہ ڈالے جس طرح ٹرمپ ابھی تک کہہ رہا ہے تو ہم اس کو اس وقت تک چھوڑیں گے نہیں. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ وزیر دفاع نے اس نے جو ہے دھمکی لگائی ہے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی ہے اس کے سربراہ نے پہلے جو قرارداد منظور کو آئی 1 ہفتہ پہلے کہ جی یہ اس کے پاس جو ہے یہ اپنے صحیح طریقے سے ہمیں یہ جو ہے اس کے جو ہے اصول ان کو فالو نہیں کر رہا ہے. لیکن آج جو اس کا بیان آیا ہے ایک انٹرویو کے بعد، اس انٹرویو میں اس نے کہا جی کہ ہم جو ہے یہ اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ کسی طرح سے بھی اس کے قریب نہیں ہے کہ وہ ایٹم بم بنا سکے. تو یہ جو ہے یہ اب اس انٹرنیشنل ایجنسی کی طرف سے یہ بیان جب آیا ہے، اس کو بھی جو ہے ان کے سپریم لیڈر جو ہیں ایران کے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ تم نے بیان اب جو دیا ہے یہ بڑا لیٹ دیا ہے، تم نے ہمارے ساتھ پہلے دھوکہ کیا ہے. تو اس لیے اب جو انٹرنیشنل جو ہے رائے جو ہے وہ جو ہے وہ امریکہ کے خلاف ہو جائے گی. اور اسی لیے جو ہے یہ اس بیان کے بعد جو ہے یہ یورپین یونین کے جو وزرائے خارجہ ہیں ان کی بھی آپ پتہ ہے برطانیہ اور فرانس اور جرمنی کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے جس میں ٹرمپ نے بھی ان کو یہ منظوری دے دی ہے. اس میں جو ہے زور یہ دیا جائے گا کہ یہ جنگ کی بجائے ان کے مذاکرات جو ہیں اس کے اوپر جو ہے زور دیا جائے اور مذاکرات سے یہ مسئلہ حل کیا جائے. عراق کے اوپر بھی یہ الزام تھا، پھر عراق باقاعدہ طور پر یہ ثابت بھی ہو چکا تھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، پھر بھی اس کو مارا گیا اور تباہ کیا گیا. تو ایران کے ساتھ بھی یہی حال تو نہیں ہونے والا؟ اس کی وجہ یہ نا یہی بات جو ہے عراق والی جو ہے اور لیبیا والی یہ جو ہے یہ امریکہ کے اور یورپ کے خلاف جا رہی ہے،
کیونکہ وہ جو ہے ان کو یہ جب 30-32 سال کے بعد انہوں نے جو ڈاکومنٹس ریلیز کیے تھے امریکہ نے، اس میں یہ بات تھی کہ وہاں کوئی ہتھیار نہیں تھے اور کوئی کیمیکل کے بھی ہتھیار نہیں تھے. تو یہی بات ان کے خلاف اب جاری ہے، جس کی وجہ سے ان کو دنیا کی پوری سپورٹ جو ہے وہ نہیں مل رہی. آپ نے دیکھا کہ سلامتی کونسل میں جو قرارداد ہوئی ہے اس میں بھی 11 ملکوں نے جو ہے ایبسٹین کیا، اور اسلامی ملکوں میں بھی 21 ملکوں نے جو ہے یہ اسلام آباد میں ایک مشترکہ بیان میں جو ہے اسرائیلی جو ہے اٹیک کی یہ مذمت کی ہے. تو اس میں عراق کے معاملے میں جو تھا اور یہ دوسرے لیبیا کے معاملے میں اس وقت ان کو دنیا کی پوری حمایت حاصل تھی. ابھی جو ہے دنیا کی رائے بٹی ہوئی ہے، اسی وجہ سے کہ جو ان کے ڈاکومنٹس ریلیز ہوئے تھے عراق کے، ان میں یہ ثابت ہوا تھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا. تو اس سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ایون امریکہ کے اندر بھی کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ان کی ایک عادت ہو گئی ہے کہ کسی کے اوپر الزام لگا کے ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے وہاں برباد کرتے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ جو آج بیان بھی آیا ہے ٹرمپ کا کہ ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی اور نتیجے پہ پہنچنا چاہتے ہیں. ایک بڑا اہم سوال آپ سے بھی پوچھتے ہیں، عاصم منیر کو ایسے حالات میں جب ایران کے ساتھ جنگ اسرائیل کی چل رہی تھی تو کیا ضرورت تھی ملاقات کرنے کی؟ آگے پیچھے بھی تو یہ ہو سکتی تھی ملاقات. ہاں، ملاقات تو آگے پیچھے بھی ہو سکتی تھی، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک پاکستان کے لیے اچھا شگون نکلا ہے، اس لیے کہ پاکستان کو جو ہے یہ سمجھ آ گئی ہوئی ہے کہ امریکہ جو ہے ان کو ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے. اس لیے اس ملاقات میں آپ نے دیکھا کہ گیا تو وہ عاصم منیر اکیلے تھے دورے پہ، لیکن جب ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی کہ ISI کے چیف کو بھی بلا لیا. میرا تجزیہ یہ ہے کہ ISI کے چیف کو جو بلایا ہے ان کے پاس جو انٹیلیجنس کی اطلاعات ہیں کہ جو اسرائیل ہے جو یہ اس کے بعد یہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہاتھ کرنے والا ہے، یہ چیزیں لے کر وہ میرا ٹرمپ کے پاس گیا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے اس کو میرے خیال میں یہ مایوسی ہوئی ہے ٹرمپ کو. اس نے عاصم منیر نے کسی قسم کا تعاون اس لحاظ سے کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور ISI کا چیف ایک دوسری وجہ سے بھی ساتھ اس لیے گیا کہ ISI کے جو چیف ہوتے ہیں یہ انسانوں کی تاثرات، ان کی حرکات، ان کے گفتگو کے انداز کے یہ ماہر ہوتے ہیں. تو یہ سارے جو ہیں یہ ٹرمپ کے انداز کو اس نے انالائز کیا ہے. اس نے کریبو جو ان کا وزیر خارجہ کا تھا اس کو انالائز کیا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے میرا خیال ذاتی یہ ہے، ہو سکتا ہے کچھ اور بھی، لیکن یہ انہوں نے اس کے ساتھ کچھ بھی کمٹ نہیں کیا ہے یہ آرمی چیف نے کہ کوئی اس کے ساتھ ایسا تعاون کریں گے جس سے ایران کو نقصان پہنچ سکے. اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جس دنوں یہ امریکہ کے دورے پہ تھے چیف آف آرمی اسٹاف، حکومت پاکستان سرکاری سطح پہ لازمی طور پہ اس کی مذمت کرتی رہی ہے. اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزارت خارجہ نے خاص طور پہ اس موقع پہ جب اس کے ساتھ ملاقات ہو رہی تھی دوبارہ اسرائیل کی جو ہے یہ جارحانہ کارروائی کی ایران کے خلاف سخت مذمت کی ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ مل کے اس وقت ایک پیغام گیا ہے اس کو ٹرمپ کو کہ اس دفعہ یہ اتنا ایزی نہیں ہوگا. اور تیسری بات کیونکہ آپ کو شاید اس چیز کا معلوم نہ ہو، یہ جو ہے ایک پہلے ایکسرسائز ہوا کرتی تھی ایئر فورسز کی امریکہ میں جس کا نام تھا ریڈ فلیگ یا یہ گرین فلیگ. وہ ایکسرسائز جو ہے اس میں پاکستان کو ہر دفعہ وہ بلاتے تھے، لیکن جب یہ انڈیا کے ساتھ ان کا تعلقات ہوئے ہیں تو انڈیا کے کہنے پہ انہوں نے پاکستان کو اگنور کرنا شروع کر دیا تھا اور اس کو نہیں تھا بلایا. اس کے بعد ہی پاکستان نے یہ اپنی چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ کرنی شروع کر دی تھی، اور اس نتیجے پہ پاکستان پہنچا ہوا ہے کہ ہم اس کے اوپر امریکہ کے اوپر اب اعتبار اس معاملے میں نہیں کریں گے. سر یہ مجھے بتائیے، ویسے چلے آپ جو کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں ٹھیک ہو، پاکستان کی سیاسی جو گورنمنٹ بیٹھی اس کی کوئی حیثیت یا اوقات، یا جو جج عدالتوں میں بیٹھے ہیں ان کی کوئی
اپنے دماغ ہوں یا یہ سارے اپنے دماغ سے چل سکتے ہوں، یا ان کے کوئی بیانات کی ویلیو ہے؟ ایک یہ بھی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں آرمی چیف گیا، کیوں انہوں نے کسی سویلین گورنمنٹ جو ہے اس نے کوئی یہ دو نہیں گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی، کیوں کہ ان سیاستدانوں کو پتہ ہے کہ ہم دباؤ برداشت نہیں کر سکتے۔ آرمی چیف جو ہے، جو اس کا رویہ رہا ہے انڈیا کی چپکلش اور جنگ کے ساتھ، ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ بندہ دباؤ برداشت کر سکتا ہے، اور آئی ایس آئی کا چیف بھی دباؤ برداشت کر سکتا ہے۔ اگر یہ جاتے وہاں سویلین حکومت یا ان کے کوئی نمائندے ساتھ جاتے تو یہ جو ہے ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے دباؤ برداشت نہیں کرنا تھا۔ سر یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں جن لوگوں کے نام آپ لے رہے ہیں، نظر تو وہ یہ آ رہا ہے کہ وہ شریف خاندان کے ملازم ہیں اور انہی کے کہنے پہ وہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو شریف خاندان کے بیانات تو کوئی نہیں آ رہے اتنے ابھی تک ایران کے متعلق۔ نہیں، ایران کے متعلق بیان آئے ہیں، نواز شریف کا بھی آیا ہے، اس کا جو ہے مریم نواز کا بھی کل میں ٹی وی پہ سن رہا تھا، اور وزیر اعظم جو ہے اور آصف جو خواجہ آصف ہے وہ تو روز بیان دے رہے ہیں، اور پھر ان کا جو یہ ہے سمدھی نائب وزیر اعظم جو اور وزیر خارجہ ہے، اس نے تو خود سینٹ میں بھی دھڑلے سے بیان دیا اور قرارداد بھی پیش کی ہے، وہ بھی شریف خاندان کا حصہ ہے۔ اس قرارداد کی کوئی ویلیو؟ ہاں جی، بڑی ویلیو ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی ہے، جب پوری قوم جو ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور باسط صاحب پوری قوم کے وہ نمائندے نہیں ہیں، وہ 2 نمبر طریقے سے پارلیمنٹ میں پہنچے ہوئے ہیں، سب کو پتہ ہے، تو ان کی کیا ویلیو ہے مجھے بتائیے۔ نہ اس وقت دیکھیں، بات سنیں، اس وقت وہ جس طرح کی بھی حکومت ہے، اس وقت وہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور نیشنل اسمبلی نے قرارداد پاس کی ہے جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، اس کے بھی 70-80 نمائندے شامل ہیں، اور چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے بھی سارے نمائندے شامل ہیں، اس میں صرف کوئی حکومتی پارٹی نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں، اور اسی طرح سینٹ میں بھی سب کے نمائندے شامل تھے جنہوں نے قرارداد کو وہ پاس کیا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کی آواز تھی، ہاں آدھے اس میں سے 2 نمبریے ہوں یا نہ ہوں، لیکن پی ٹی آئی نے بھی آپ نے دیکھا نا کہ انہوں نے جو تحریک شروع کی وہ اسی بنا پہ انہوں نے ملتوی کر دی کہ نہیں جی، اس وقت ہمیں جو ہے ایک آواز پہ چلنا چاہیے اور ایک قوم کی طرح چلنا چاہیے۔ تو نیشنل اسمبلی کی جو آواز اس وقت ہے وہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی اس میں شامل ہے، اور وہ دوسرے بھی شامل ہیں، جن کو بھی شکایتیں ہیں وہ سارے شامل ہیں، انہوں نے یک آواز ہو کے جو ہے اس قرارداد کو منظور کیا ہے۔ اور اسی لیے جو اگر آپ دیکھیں، اب کل انٹرویو میں سن رہا تھا اس کا سفیر کا، جو وہ ایران کا سفیر پاکستان میں ہے، اس نے بڑی تعریف کی ہے پاکستان کی اس معاملے میں کہ جی یہ ہمارے بہت حوصلے بلند ہوئے کہ نیشنل اسمبلی نے بھی، سینٹ نے بھی اور پبلک نے بھی ہمیں جو ہے بہت سپورٹ کیا۔ لیکن جو آج ملاقات ہوئی اس پہ ایران تو خوش نہیں ہے نا، جو کل ملاقات ہوئی؟ نہیں، ایران کو مایوسی نہیں ہوئی ہوگی، یہ میں آپ بتاؤں، ایران نے ایک بڑا بر وقت کام کیا، اس نے جو بیان دیا نا کہ جی ہم جو ہیں کسی قیمت پہ بھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے، اور نہ ہی جا کے وائٹ ہاؤس کے دروازے پہ ماتھا کوئی ہمارا بندہ رگڑنے گیا ہے، نہ ہی اسے بھیک مانگیں گے۔ اسے اگر پازیٹیو طریقے سے دیکھا جائے تو اس نے عاصم منیر کے، اگر اس نے کسی چیز پہ ایگری بھی کرنا تھا، اس کے راستے میں یہ رکاوٹ ڈال دی ہے کہ وہ جو ہے اس وقت اگر کسی چیز کے ان کے سامنے دب گیا تو پاکستان کی ساری دنیا میں اور ساری اسلامی ملکوں میں سبکی ہو جائے گی، اور ایران جو ہے ایک زبردست پروپیگنڈا اس کے ہاتھ آ جائے گا۔ اس لیے، اور اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چائنا جو ہے وہ بھی اس سے بدلی تصور کرتا کہ یہ ادھر جو ہے میرے ساتھ کر رہے ہیں سارا کچھ، اور ادھر جو ٹرمپ نے یہ بیان دیا کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، وہ تو کسی طور پہ بھی یہ قبول نہیں تھے کر سکتے، کیونکہ ایک ٹائم پہ آپ یا چائنا کے ساتھ کر سکتے ہیں اسٹریٹجک پارٹنرشپ، یا امریکہ کے ساتھ کر سکتے ہیں، دونوں کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ نہیں ہو سکتی ہے۔ چلیں، بہت شکریہ سر۔ ناظرین، میں اس پہ کچھ بھی نہیں کہوں گا، کامرس میں آپ نے لکھنا اور بتانا ہے کہ باسط صاحب کی جو باتیں ہیں اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں نہیں۔ اچھا، پروگرام دیکھتے ہیں ہزاروں لوگ، کامرس بہت کم لوگ کرتے ہیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ یا تو آپ لوگوں کو
یہ میرا خیال پتہ نہیں ہے، پوچھنے گھر میں بچے وغیرہ ہوتے ہیں کہ کیسے کہاں جا کے یہ لکھنا ہے، کامنٹس کرنے، اور ضرور تھوڑے بہت ہی کیا کریں، اس زیادہ نہ کریں، کوئی نہ کوئی اپنے خیالات کا اظہار کیا کرے. چینل کو سبسکرائب کرے، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. عبد القیوم صاحب ہوں گے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ. کئی سال پہلے ایک امریکن کے ساتھ میں بزنس پارٹنر تھا، اور جب ہم نے کاروبار شروع کیا تو وہ کسی کے گھر ٹھہرا ہوا تھا، امریکہ سے یہاں پہ آیا ہوا تھا انگلینڈ. تو اس کو بھوک لگی تو راستے سے کوئی برگر شرگر یہ وغیرہ پکڑا، تو کہنے لگا میں گاڑی میں کھا لیتا ہوں، اگر میں گھر لے کے گیا تو پھر اس کے لیے بھی لے کے جانا پڑے گا. امیر آدمی تھا. جو امریکن ہے ان کے ساتھ میرا بڑا وسیع تجربہ ہے. وہ اپنے مفادات کے لیے سوچتے ہیں، جب تک ان کا مطلب ہوگا وہ آپ کے ساتھ ہے. جیسے ہی مطلب نکل گیا وہ پہچانتے بھی نہیں، اور ان کو یہ بھی فرق نہیں پڑتا کہ اس سے جس بندے کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس کا کتنا نقصان ہوگا. یہ بالکل میرے تجربے کی بات ہے. اور بعد میں ان کا کیا اشر ہوتا ہے، کیا حال ہوتا ہے، وہ بات کی کہانی ہے. لیکن آپ کو وہ اپنے مطلب کے لیے یہ بھی کہیں گے کہ مبارک صاحب سے اچھا بندہ کوئی نہیں، ان کی وجہ سے ہمارا کاروبار چمکا، بزنس چمکا. لیکن جب ماتھے پہ آنکھیں رکھ لیں گے تو وہ بالکل بھول جائیں گے. ہمارے اب جنرل صاحب وہاں پہ گئے ہوئے اور ملاقات کی. اب یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ ایک بیکاری ملک کا جنرل ایک سپر پاور کے ساتھ مل رہا ہے اور اس پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں. کیا آپ کو اس چیز کی سمجھ آ رہی ہے کہ بغیر مطلب کے ٹرمپ اتنی تعریف کرے؟ کیوں جی سر، آپ بتائیے ذرا، کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ بالکل صحیح آپ نے کہا مبارک صاحب. آج یہ ہے کہ یہ دنیا میں مثال ہی نہیں ہے. ہم نے بھی بڑی دنیا دیکھی، پروگرام دیکھے، لوگوں کے وزٹس دیکھے. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کسی ملک کا چیف آف آرمی اسٹاف کسی امریکہ جیسے ملک کے صدر کے ساتھ ڈائریکٹ ملاقات کرے اور کھانا کھائے اس کے ساتھ اکیلا. یہ ایک چیز، یہ خود امریکن ایکسپریس، امریکن میڈیا اور ساری دنیا کے میڈیا نے یہ بات نوٹ کی ہے. یہ اسپیشل اوکیزن تھا کہ ٹرمپ جیسا آدمی جو کہ اس کے خلاف باتیں کر رہا تھا، عمران کی فیور کی باتیں کر رہا تھا، آج اس کو بلا کے اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتا ہے، اپنی کیبنٹ کے ساتھ ملا کے میٹنگ کرتا ہے. یہ حیران کن ایک بات تھی. اور پاکستان کے اندر جو سسٹم ہے، جو وزیر اعظم ہے، جو جعلی پارلیمنٹ ہے، جعلی صدر ہے، جعلی وزیر اعظم ہے، جعلی کیبنٹ ہے، جعلی ایم این ایز ہیں، ان کے اوپر، ان کے منہ پہ تماچا ہے. بہت بڑا تماچا ہے یہ کہ تم دنیا کے فراڈی، بددیانت، حرام خور اور لانتی لوگ ہو. تم سے تو چیف آف آرمی اسٹاف جو کہ ایک لالچی، ایک سازشی، ایک چاپلوس، ایک مطلب پرست، ایک موقع پرست، جس کو تم لوگوں نے 4 سٹار جنرل بنایا تھا، وہ تم سے فائدہ اٹھا کے، جس نے کام بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا 3 دن کی جنگ میں، وہ فیلڈ مارشل بنا دیا تم نے. وہ فیلڈ مارشل آج امریکہ میں گیا. مبارک صاحب یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے، اتنا پیسہ لگا پاکستان کا کہ یہ شخص کافی دنوں سے وہاں بیٹھا ہے اپنی پورا حساب کتاب پارٹی لے کے. کتنے لوگوں کو انہوں نے کتنا پیسہ دیا ہوگا لابیز کو کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے ٹرمپ سے بات کروا دو. یہ ویسے نہیں ہو گیا مبارک صاحب، یہ بہت پیسہ لگا ہے، $1 ملین لگے ہوں گے، لوگوں کو دیا ہوگا، لوگوں نے ٹرمپ کو کہا ہوگا مل لو مل لو مل لو. تو تب جا کے یہ میٹنگ ہوئی ہے. پاکستان کو کتنا نقصان ہوا ہے. آپ کی گورنمنٹ، آپ پاکستان کے منہ پہ تماچا لگا ہے. اور پھر اس کے بعد ٹرمپ نے کیا بولا ہوگا، جو آپ نے ابھی کہا تھا، بغیر مطلب کے کبھی ٹرمپ کسی کو لفٹ نہیں دیتا. ٹرمپ جن لوگوں، جو بھی باہر کے ملک کے صدور آئے، وزیر اعظم آئے، آپ کے سامنے آئے، ان سے ملتا ہے، ان کی ہمیشہ تعریف کرتا ہے. یہ
जो यूक्रेन के सदर है, जब मिला था बड़ी तारीफ की थी, इज अ वेरी गुड मैन, यूक्रेन इज अ वेरी गुड कंट्री, सो और जाते जूते मार को उसको निकाल दिया था। जितने भी सदर गए उनको वो मिलता है और उनकी तारीफें करता है, जिस तरह इसकी भी तारीफ की, ये बहुत अच्छा आदमी है, ये बड़ा अच्छा आदमी है, पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाद में जूते मारता है वो। तो ये एक वेल प्लान साजिश के तहत ये शख्स, मुझे यकीन है कि ये जो गवर्नमेंट है, जो जैली है, जो करप्ट लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा हुआ था 3, 4, 5 दफा, क्रिमिनल्स हैं, इन्होंने कत्ल करवाए, इन्होंने इसको बनाया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फिर इसको फील्ड मार्शल बनाया जो इसका हक ही नहीं है, जो किसी भी तरीके से लीगली और बाकी परफॉर्मेंस से ये फील्ड मार्शल नहीं बन सकता था, लेकिन इसको बनाया उन्होंने। आज उनके मुंह पे जूते लगे, उनका मुंह काला हुआ है, वो बेगैरत लोग है ना। असल बात है वो बेगैरत जो आराम की कमाई खा रहे हैं पाकिस्तान से, वो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, वो बोलेगा हमारे 2 साल और लग जाएंगे, लेकिन ये शख्स साजिशी आदमी है, ये कुछ भी पाकिस्तान के खिलाफ कर देगा। मुबारक साहब ये अपना चीज नोट कर लें। सर ये बताइए कि नॉर्मल तो होता ये है, जब मुलाकात होती है फिर दोनों लीडर सामने आते हैं, फिर मीडिया सवालात करती है, कोई ऐसे का माहौल नजर आया आपको? बिल्कुल नहीं। देखिए ये अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है, ये अमेरिका के बड़े बड़े एनालिस्ट ये कहते हैं कि ये सिर्फ बिजनेसमैन है, ये डिप्लोमेट नहीं है, ये सियासतदान नहीं है, इसके अंदर वो गट्स ही नहीं है जो कि बड़े बड़े काबिल लोगों में होते हैं। ये सिर्फ दूसरे से कुछ लेना चाहता है, हर बंदे से लेना चाहता है, हर मुल्क से लेना चाहता है। इसको बुला के इसने क्या क्या कहा होगा, हम ईरान के ऊपर अटैक करेंगे या उसके अटैक नहीं भी करेंगे, तो हम ईरान को कंट्रोल करना चाहते हैं अपने सैटेलाइट से, तो हमें जगह दो, वहां पे एक अड्डा दो हवाई जहाजों का, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम ईरान पे अटैक करते हैं तो तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो। और काफी चीजें मिलिट्री के जो इंटरेस्ट है वहां पे वो इससे मांगी होंगी। और ये जो बंदा है, ये चूंकि लालची है, ये साजिशी भी आदमी है और ये मौका परस्त भी है, तो पॉसिबली इसको फील्ड मार्शल जो ऊपर लगा के घूम रहा है, और 24 घंटे आप देखें इसकी सर पे हैट होता है, कभी से टोपी नहीं पहनी। इसके अंदर क्या तकब्बर है, ये एक मास्टर का लड़का था और पॉसिबली आपका हुकूमत पक्की काबू करने के लिए फील्ड मार्शल अयूब खान की तरह वहां कोई साजिश करके आया हो कि मुझे दे दो तो मैं सब कुछ तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तो ये सवाल जब वहां पे बैठे होते हैं आपके जर्नलिस्ट साहब जैसे लोग, तो फिर सवाल करेंगे ना, तो उसका जवाब नहीं दे पाएगा ये, और ना वो ट्रम्प दे सकता है। ये बिल्कुल सीक्रेट किस्म की मीटिंग थी जिसमें उसकी कैबिनेट ये बंदा था। ये एक बहुत बड़ी बात हुई है, ये सारी दुनिया ने इसके ऊपर बात की है, ये हो नहीं सकता था। सारे प्रोटोकॉल क्रॉस करके ट्रंप ने इसको किस तरह बुला लिया। ट्रंप तो इसके खिलाफ बातें कर रहा था, मैं उस जनरल को निकलवा दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो सब कुछ क्यों हुआ। ये वहां जो बैठा रहा काफी दिन, तो इसने $1 मिलियन खर्च करके वहां तक पहुंचा, तो ये अपनी मशहूरी के लिए। तो मुबारक साहब ये पाकिस्तान की इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही, ये इंडिया से जो भी जंग हुई नहीं हुई, क्या जंग थी वो, 3 दिन की झड़प थी, वो हमारे मुल्क में नहीं आए, हम उसके मुल्क में नहीं गए, 1 इंच भी पाकिस्तान ने उनका नहीं कब्जा किया, ना उन्होंने हमारा किया, ये फील्ड मार्शल बन गया। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान से लेने की हुई होंगी, और ट्रंप हमेशा लेना जानता है, वो किसी को देता नहीं है। तो ये भी निकल आएगी बातें, 2-4 दिनों के अंदर आपको सब पता लग जाएगा क्या क्या बातें हुई। और ये शख्स जो है, काश कि आपके मुल्क के अंदर जमहूरियत होती, आपके अदारे काम कर रहे होते, आपकी फौज के खिलाफ साजिश है बहुत बड़ी। मुबारक साहब ये नोट करें, जब से ये बंदा साजिश से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना, बेशुमार लेफ्टिनेंट जनरल घर जाएंगे और जा रहे हैं, और ये आगे 10 साल का सोच रहा होगा कि और 10 साल में लगाऊं तो आपके मुल्क के जनरलों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश इस बंदे ने की है। काश आपके अदारे जाग रहे होते, काश कोई सिस्टम होता वहां पे इंसाफ का, या आर्मी के अंदर लोग जाग रहे होते कि ये कौन आदमी है, किस तरह ये यहाँ तक पहुंच गया। तो ये मुल्क की तबाही की एक निशानी है, मुल्क की तबाही की निशानी ये है बंदा, और ये कुछ भी कर जाएगा, ये मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी कर जाएगा। सर एक बड़ा अहम सवाल है यहाँ पे कि कल तक वहां से अमेरिका से बयानात आ रहे थे इमरान खान को रहा करो,
अचानक वो बयानात भी बंद हो गए और अमेरिका ने दोबारा इमरान खान का नाम भी नहीं लिया। ये बात है, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि यही ट्रम्प अमेरिका की बातें रिहा करो, उसके मिनिस्टर्स, उसकी कैबिनेट के लोग, और करारदादें पेश हो रही थी, फिर अचानक ये बंदा जो मैंने आपको बताया ना, ये बहुत चापलूस, साजिशी और मकार किस्म का इंसान है, ये पता नहीं क्या क्या साजिशें करके गया यहाँ से और वहां जाके क्या क्या उसको बताया ट्रम्प को, और कितना पैसा लगा के ट्रम्प तक पहुंचा है। ट्रम्प प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उनके लोगों ने बोला बहुत सारे उसने प्रोटोकॉल्स खत्म क्यों किए। एक मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्रेसिडेंट से मिल कैसे सकता है डायरेक्ट? जैसे पाकिस्तान में देखे ना, पाकिस्तान तो एक डेमोक्रेट मुल्क है ही नहीं है, वो तो सारा शुरू ही से डमाडोल किस्म का मुल्क है। वहां पे जो बाहर के लोग जाते थे तो प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिलते, डिफेंस मिनिस्टर से नहीं मिलते थे, फॉरेन मिनिस्टर से नहीं मिलते थे, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिलते थे, प्रेसिडेंट से नहीं मिलते थे, डायरेक्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलते थे। अगर गवर्नमेंट होती तो ये कानून है दुनिया में और पाकिस्तान में भी कि कोई बाहर का सरबराह, कोई बाहर का मिलिट्री लीडर, कोई बगैर इजाजत के गवर्नमेंट के वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से नहीं मिल सकता। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद कभी किसी सियासतदान से नहीं मिल सकता। लेकिन पाकिस्तान में सब कुछ हुआ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने बनी बनाई गवर्नमेंट को सब टबल कर दिया, रात को लोगों को बुला के पैसे दे के तो जजेस को और सबको बुला के हुकूमत का बेड़ा गर्क कर दिया। ये आर्मी ने किया था ना। तो अभी ये जो कुछ वहां पे हुआ है, इस बंदे ने क्या क्या उसको बताया, क्या क्या साजिश की है पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, और ट्रम्प इसके चक्कर में क्यों आ गया जो इतने बड़े मुल्क का एक प्रेसिडेंट है। ये भी एक सोचने की बात है महबूब साहब। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। जी मेहरबानी। हाँ जी, सोचने की बात तो है, वैसे ये तो गौर करने की बात है, लेकिन इस पे मिसालें तो मैं कई दे सकता हूँ। समझदार लोग जो है वो समझ चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं वहाँ से आई होगी, ना ही ईरान के लिए आई होगी, ना ही उस खित्ते के लिए आई होगी, और ऐसे तरीके से घेरा जाएगा पाकिस्तान को जिसका मेरा ख्याल कभी पाकिस्तानियों ने तसव्वुर भी नहीं किया। तो शायद पाकिस्तानियों के नसीब में कुछ ऐसी सज़ाएं लिखी हुई हैं जो अभी इंतज़ार कर रही हैं कि कब शुरू हों। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।